protesters have even been chanting pro-Taliban slogans. Just how concerned now should the Karzai government be over this? You see, this is what we are saying. One thing that the Americans and before them the Soviets even miscalculated about the Afghan nation is that despite the fact that Afghans can fight with each other, but Afghans never welcome the foreign invaders. And the American presence here, the Tajiks and the Uzbeks have reluctantly accepted the Americans. They have not accepted them as part of their society and culture and faith. In Islamabad, we know from this report that those that were interrogated, these Taliban prisoners, believe in the end the Taliban will be back in government. What's your view of the end game once NATO forces pull out of Afghanistan after 2014, or some predict possibly earlier? You see, the point is, the Taliban, just like the Afghan resistance of the 80s, we were sure at that time that sooner or later, we would beat the Soviets, we would push them out of Afghanistan. And that euphoria exists in the Afghan resistance even today. And now when Americans are coming down to talk to them, now when the Americans are talking of an exit strategy, the fact is simple. The Afghan confidence is at an all-time high. And they feel that now they are in a negotiating position that they can dictate their terms to the Americans and the NATO. And they are definitely right in that, because if we haven't noticed, Americans are not seem to be gaining ground in Afghanistan. The war in Afghanistan. It's basically the Grey's Anatomy of wars. We all thought it ended years ago, but somehow it's still going strong. And now, with the war in its 18th year, we're learning for the first time how badly Americans have been played. Tonight, newly released documents raise serious questions about whether the American people were lied to about the progress of the war in Afghanistan, the longest in our history. A massive new trove of confidential documents obtained by the Washington Post reveals U.S. officials systematically lied to the American public about the Afghan war, virtually since the beginning, 18 years ago. The objective: to conceal widespread fears that America was losing. The rosy picture that's been painted by our political and military leadership is not the real picture on the ground. Yes, for 18 years, the American government has been painting a rosy picture, telling Americans everything has been going great in Afghanistan, when in reality, it's a total shit show. अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपनी अफगान पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दे। पिछले 20 बरस से पाकिस्तान जिस अफगान पॉलिसी को लेकर चल रहा है, उसमें हमें 1 लाख से ज़ायद शहादतें मिली हैं, 150 अरब डॉलर से ज़ायद पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, और पाकिस्तान तकरीबन तबाही के इतने दहाने तक पहुंच चुका था कि 2007 में CIA की असेसमेंट थी कि 2015 तक पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर इस हैसियत से मौजूद नहीं रहेगा। मुशर्रफ की हुकूमत हो, जरदारी की हो, नवाज शरीफ की हो, या उसके बाद आज इमरान की, अफगान पॉलिसी हमारी वही है, वही तबाहकुन अफगान पॉलिसी है जो 9/11 के बाद हमने बनाई थी। हम क्यों ये बात कर रहे हैं कि अफगान पॉलिसी तब्दील करने की जरूरत है, तो उसकी वजूहात हमें तारीख में तलाश करनी पड़ेगी। जब से पाकिस्तान बना है, 1947 से ही लेकर पाकिस्तान के अंदर मुसलसल अफगानिस्तान की जानिब से फसादात और दरअंदाजियां होती रही हैं। बाकायदा हमले किए गए हैं, जंगें पाकिस्तान के खिलाफ बर्पा की गई हैं, पख्तूनिस्तान और बलूचिस्तान की आज़ादी की बगावतों को भरपूर हिमायत दी गई है अफगानिस्तान की जानिब से, और पश्तूनिस्तान का फसाद तो आज तक जारी है। तमाम वो दौर पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर, चाहे वो ज़ाहिर शाह का दौर हो, फिर उसकी हुकूमत के बाद सरदार दाऊद का, और उसके बाद काबुल हुकूमत में जो कम्युनिस्ट रजीम्स थी, खल्क और परचम पार्टी की, बबरक कारमल हो, नजीब हफीजुल्लाह अमीन हो या तरक्की हो, हत्ता के 1979 में जब सोवियत इन्वेजन अफगानिस्तान में होती है और उसके बाद नजीबुल्लाह की हुकूमत आती है, उस वक्त से लेकर 1996 तक, 1996 तक पाकिस्तान के अंदर सिर्फ फसाद, दहशतगर्दी, जंगें अफगानिस्तान की जानिब से आती रही हैं। ये मसला सिर्फ 1-2 साल का नहीं है। जैसे कहा, पाकिस्तान बनने के वक्त से लेकर अफगानिस्तान पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं करता रहा। ड्यूरेंट लाइन का फसाद इन्होंने हमेशा से ही मचा के रखा हुआ है कि हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते।
ہم تاریخ کے آئینے میں اگر دیکھیں تو صرف 1996 سے لے کر 2001 تک 1996 سے 2001 کے درمیان کا وہ وقفہ ہے جب افغانستان پر جب کابل پر افغان طالبان کی حکومت تھی. یہ وہ وقت ہے کہ جب پاکستان میں کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی تھی. پہلی مرتبہ پاکستان افغانستان تعلقات اس حد پر پہنچ چکے تھے کہ بھارت کا تمام صفایا کر دیا گیا تھا افغانستان سے. پاکستان میں کوئی ٹی ٹی پی, کوئی بی ایل اے, کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی تھی. اور پہلی مرتبہ ایک امن اور سکون کا دور تھا کہ پاکستان میں ہر طرح سے ہماری مغربی سرحدیں محفوظ ہو چکی تھی. جیسے کہا کہ تاریخ کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیے تو مسلسل پاکستان میں دہشت گردی افغانستان کی جانب سے ہوتی رہی ہے. چاہے الذوالفقار پیپلز پارٹی کی بنائی ہوئی دہشت گرد تنظیم ہو جو 80s میں بنی, اس کا مرکز بھی کابل تھا. ہم پی آئی اے کا جہاز اغوا کر کے سلام اللہ ٹیپو جو تھا, مرتضیٰ بھٹو, یہ سارے لوگ اس کو کابل لے کر گئے تھے, جہاں پر ہمارے رحیم ہمارا جو ایمبیسڈر تھا, ایک ڈپلومیٹ تھا, اس کو بھی شہید کیا گیا تھا. اور کابل سے پھر وہ جہاز شام بھیجا گیا تھا جہاں پہ حافظ الاسد کی حکومت تھی جو اگین بھٹو کی حمایتی تھی. بشار الاسد, حافظ الاسد کی حکومت, صدام حسین اور لیبیا کا قذافی, یہ سب بھٹو کے بہت نزدیک تھے اور کھل کر یہ الذوالفقار کی مدد کرتے تھے پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ خاد اور کے جی بی, سوویت انٹیلیجنس اور افغان انٹیلیجنس. پوری 80s کی دہائی پاکستان میں صرف دہشت گردی ہوتی رہی ان تمام دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے. 1996 میں جب افغان طالبان آئے تو پہلی مرتبہ بھارت کا اثر و رسوخ افغانستان سے ختم کیا گیا. 9/11 کے بعد جب امریکنز نے افغان طالبان کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ پر وہی پرانے کمیونسٹ ایلیمنٹس واپس آ گئے کابل میں, اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان میں 1 لاکھ شہادتیں ہو چکی ہیں. $150 ارب سے زائد ہم نقصان کر چکے ہیں. تو کیوں پاکستان مسلسل اصرار کر رہا ہے اس بات پر کہ ہم کابل کی ایک ناجائز پپٹ رجیم کو, ایک کٹ پتلی حکومت کو افغانستان کی جائز حکومت تصور کرتے ہوئے اس کے ساتھ وہی سفارتی تعلقات رکھیں گے جو عالمی سطح پر کسی بھی جائز حکومت کے ساتھ رکھا جاتا ہے, چاہے کارزائی کی حکومت ہو یا اشرف غنی کی حکومت ہو. اس کے اطراف میں جتنے اس کی انٹیلیجنس, افغان این ڈی ایس ہے یا افغان آرمی ہے, وہ سارے ایلیمنٹ ہیں جو پرانے کمیونسٹ ہیں, جو پاکستان کے دشمن ہیں, پاکستان مخالف ہیں, اور ان کے ہاتھوں سے پاکستانیوں کا خون ٹپک رہا ہے. ہمارا تقریباً ایک پورا ڈویژن 12-13 ہزار افسر اور جوان شہید اور زخمی ہو چکے ہیں ان کے ہاتھوں ضائع ہوئے, 1 لاکھ سے زائد جیسے کہا پاکستانی. تو کیوں, یہ کیا وجہ ہے کہ ہم مسلسل ابھی تک وہی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں جو امریکنز ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں. مشرف کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے صرف امریکن پالیسی, امریکہ کے ایک فون کال کے اوپر سرنڈر کر دیا اور پورا پاکستان اور اس کے ہوائی راستے, زمینی راستے امریکنز کو دے دیے. مگر کیا بعد والی حکومتوں نے کوئی تبدیل کیا؟ نہیں. ہم نے افغان طالبان کو کبھی بھی آفیشلی ریکگنائز نہیں کیا, عزت نہیں دی. ہمیں افغانستان کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے تھا, اس کے لیے ہمیں ترکی سے سیکھنا پڑے گا. ترکی کے ہمسائے میں بھی 2 ملک, شام اور عراق, وہاں بھی امریکنز نے حملہ کیا اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وہاں بھی دہشت گرد تنظیمیں بنائی گئی جس طرح پاکستان کے سرحد کے بعد ٹی ٹی پی, تحریک طالبان اور بی ایل اے کو بنایا گیا. ترکی نے کیا کیا؟ ترکی نے اپنی فوجیں عراق اور شام دونوں ملکوں میں داخل کی, اثاثے پیدا کیے, اپنے مسلح گروہ تیار کیے. خود جو مسلح گروہ موجود تھے عراق میں اور شام میں, ان کو اپنی سرپرستی میں لیا اور ان کے ذریعے ان تمام دہشت گرد گروہوں کے خلاف مسلح کارروائیاں کی جو ترکی کے خلاف کارروائی کرنے جا رہے تھے, چاہے وہ پی کے کردش ہوں, چاہے وہ آئسس داعش ہو, یا اس کے علاوہ کوئی اور دہشت گرد گروہ. اور اب داخل ہو کے شام میں اور عراق میں انہوں نے بفر زون قائم کیے, فوجیں لے کے اندر داخل ہو گئے اور باقاعدہ سیکیورٹی زون قائم کیے جہاں پہ ان کے حلیف مسلح گروہ ان کی مفادات کا تحفظ کرتے تھے. پاکستان کے لیے سب سے آسان کام یہی تھا کہ افغان طالبان کو پاکستان کی سرحدوں کی دوسری جانب اس قدر مسلح اور مضبوط کر دیتے کہ ایک بفر زون قائم ہو جاتا, اور ان کی حمایت اور تائید کے لیے ہم اپنی پوری فضائی اور اپنی زمینی طاقت کو استعمال کرتے تاکہ کوئی دہشت گرد گروہ پاکستان کی سرحدوں کے نزدیک اپنا مرکز نہ بنا سکے. ہم نے باڑ لگانی شروع کر دی, ایک فینس لگائی, لیکن یہ ایک ڈیفینسو اور ری ایکٹیو پالیسی کسی صورت میں دشمن کے حملوں کو نہیں روک سکتی جبکہ دشمن پہلے ہی اس باڑ کے اس جانب پاکستان کے جانب ہماری صفوں میں داخل ہو چکا ہے. پشتون تحفظ موومنٹ کے لوگ ہماری صفوں کے درمیان موجود ہیں.
یہ وہی ایلیمنٹس ہیں جو پختونستان بنانا چاہتے ہیں, جو پاکستان آرمی کو یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے کا نعرہ دے کر پوری اس تمام پشتون آبادی کو کہ جس کو بڑی جدوجہد کے بعد ہم نے دہشت گردی سے نجات دلائی تھی, اب اس کو بھڑکا رہے ہیں پاکستان آرمی کے خلاف. آپ جب تک افغانستان کے اندر سیکیور ایریاز نہیں بنائیں گے, آپ جب تک افغانستان کے اندر اپنے اثاثے تیار نہیں کریں گے, آپ جب تک کابل کے اندر ایک ایسی حلیف حکومت قائم نہیں کریں گے جو پاکستان کی مفادات کا تحفظ کرے, کوئی پاکستان افغان پالیسی کامیاب نہیں ہو سکتی. نتیجہ یہی ہے کہ ہم مسلسل ہمارا خون بہ رہا ہے, اور ہمیں یہاں ماننا پڑے گا کہ بھارتی رو نے اس جنگ میں پاکستان کو شدید نقصان پہنچایا, اور پاکستانی قوم, ریاست, فوج اور ISI یہاں پر شکست خوردہ نظر آتی ہے جہاں تک بھارتی رو کی جارحانہ پالیسی کا تعلق ہے. ایک بھارتی فوجی ہلاک نہیں ہوا, 1 لاکھ پاکستانی شہید ہو گئے. ایک بھارتی فوجی ہلاک نہیں ہوا, 12-13 ہزار پاکستان آرمی کے آفیسرز اور جوان شہید ہو گئے. یہ جارحانہ حکمت عملی جب اجیت کمار ڈوول اپلائی کر سکتا ہے تو پاکستان کو کس نے روکا ہے؟ پوری دنیا جانتی ہے کہ افغانستان کے ذریعے بھارت پاکستان کے خلاف انتہائی دہشت گردی اور جارحانہ کارروائیاں کر رہا ہے. اس کو جواز بنا کر پاکستان کے پاس ہر قسم کا عالمی قانون کے تحت, قومی قانون کے تحت اور شرعی حق ہے کہ ہم افغانستان کے اندر براہ راست دخل دے کر ایک ایسی حکومت قائم کریں جو پاکستان کی حلیف ہو. امریکنز کو ہر حال میں ہمیں افغانستان سے نکالنا ہوگا. جب تک امریکنز افغانستان میں موجود ہیں, ہم کو جارحانہ پالیسی اختیار کرتے ہوئے واخان کی پٹی پر قبضہ کرنا ہے. واخان کی پٹی پاکستان کے اندر ضم کر لینی چاہیے اب ہمیں, اور وہ کفارہ ہوگا جو افغانستان سے ہم لیں گے اس جرائم کا کہ جو افغان حکومت پاکستان کے خلاف کرتی رہی ہے. ہمیں براہ راست سینٹرل ایشیا کے ساتھ اپنی سرحدوں کو جوڑ لینا چاہیے, اور جیسے کہا کہ پاکستان کو اب ڈیورنڈ لائن کو مغرب کی جانب دھکیل دینا چاہیے. یہ جو مسلسل ڈیورنڈ لائن کے نام پر پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں, اب وقت ہے کہ ہم ڈیورنڈ لائن کو مغرب کی جانب دھکیل دیں. افغان طالبان کا ایک سفارت خانہ اسلام آباد میں اب قائم کرنا ناگزیر ہو گیا ہے. کابل حکومت کو ہمیں ڈی ریکگنائز کرنا ہے, ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتے. اور اب دنیا جو مرضی کہے, افغان حکومت کو ہمیں ایک دہشت گرد کٹ پتلی حکومت ڈکلیئر کر کے اس کے خلاف باقاعدہ اس کا تختہ الٹنے کے لیے رجیم چینج اب پاکستان بھی کرے گا. جب امریکہ پوری دنیا میں کر سکتا ہے, بھارت پوری دنیا میں دنیا کی ہر طاقت اپنی حلیف حکومتوں کو لا سکتی ہے, تو پاکستان کو کس نے روکا؟ ہمیں ایک جارحانہ حکمت عملی کے تحت ایک کابل میں رجیم چینج کی ضرورت ہے, اور وہاں پہ افغان طالبان چاہے کوئی ان کو پسند کرے یا نہ کرے, چاہے کوئی ان کے نظریے کو قبول کرے یا نہ کرے, بات صرف جیو پالیٹکس کی ہو رہی ہے, اور وہ سیدھی سی بات ہے کہ ان کا کابل میں ہونا پاکستان کے مفادات میں ہے. افغان طالبان بھارت کے ازلی ابدی دشمن ہیں. افغان طالبان کے ہوتے ہوئے کوئی داعش, کوئی TTP, کوئی خوارج اور کوئی BLA پاکستان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی. پاکستان کب اپنی اس پالیسی کو تبدیل کرے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. جیسے کہا 20 سال ہو چکے ہیں, 3 حکومتیں گزر چکی ہیں, تقریباً یہ 4تھی حکومت ہے. اس کے باوجود ہم اسی پاگل پن کو فالو کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں مسلسل ہماری لاشیں گر رہی ہیں, ہماری جانوں کی, ہمارے سپاہیوں کی, ہمارے سویلینز کی, ہماری قربانیاں ہمیں دینی پڑ رہی ہیں. اور ہم ایک ریئیکٹیو ڈیفنسو پالیسی کے تحت صرف باڑ لگا کے اپنے آپ کو اس کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ دشمن آلریڈی باڑ کو کراس کر کے ہماری صفوں میں داخل ہو چکا ہے. بھارت کی ساری اسٹریٹجی جو مشرق کی جانب سے پاکستان پر حملہ کرے گا وہ یہی ہے کہ مغرب سے افغانستان کی جانب سے دہشت گرد ایلیمنٹس کو, اور جو ہماری صفوں میں آلریڈی وہ داخل کر چکا ہے, ان کو بھی پاکستان آرمی کی پشت پر چھوڑ دیا جائے گا. پاکستان آرمی مشرق میں بھی لڑے گی, مغرب میں بھی لڑے گی, اور اس کی پشت بھی غیر محفوظ ہوگی. یہ جو ہم شدید غلطیاں پچھلے 20 سال کر چکے ہیں, آنے والے وقتوں میں اس کا بہت بھاری کفارہ ہم کو دینا پڑے گا. ابھی بھی وقت ہے کہ پاکستان کو انتہائی جارحانہ پالیسی اختیار کرتے ہوئے فیصلہ کن طور پر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کابل میں ایک ایسی حکومت رکھیں گے جو پاکستان کی حلیف اور حمایتی ہوگی, اور کسی صورت میں کسی دہشت گرد گروہ کو افغانستان میں اجازت نہیں دے گی کہ پاکستان کے خلاف کارروائی کرے. اس کے لیے ہمیں افغان طالبان کو جو مرضی حمایت دینی پڑے, مسلح طاقت ہو, فائنینشیل ہو, ڈپلومیٹک ہو, پولیٹیکل ہو, ہر قسم کی سپورٹ افغان طالبان, کیونکہ اب پوری دنیا افغان طالبان کو ریکگنائز کر چکی ہے. وہ امریکہ بذات خود گھٹنوں پر آ کر افغان طالبان سے معاہدے کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اب اگر امریکنز نے اس معاہدے کو توڑا جو افغان طالبان کے ساتھ وہ کر چکا ہے, تو پھر ایک مرتبہ پھر جنگ بھڑک اٹھے گی افغانستان میں, اور اس بھڑکی ہوئی جنگ میں بھارت کو پھر موقع ملتا ہے کہ داعش اور TTP اور BLA جیسے دہشت گرد گروہوں کو افغانستان میں منظم کر کے پاکستان کے خلاف
दोबारा से लॉन्च करे। सो वक्त है पाकिस्तान के हुक्मरानों को, सिपह सलार को, ISI को अपनी तमाम गलतियों पे बहुत संजीदगी से गौर करना पड़ेगा और जारहाना तौर पर भारतीय रॉ को हमने अब अफगानिस्तान में रोकना है। अजीत कुमार डोवल खुल के कह चुका है कि हम अफगानिस्तान के जरिए दहशतगर्द ग्रोह पाकिस्तान में भेज रहे हैं। यह चार्जशीट उसके खिलाफ काफी है कि पाकिस्तान अब उन्हीं की बाजी उनके खिलाफ पलट दे। अफगान तालिबान हमारा सबसे बड़ा असासा है अफगानिस्तान में। जैसे कहा, उनके नजरिए से कोई भी इख्तलाफ करे, लेकिन जहां तक पाकिस्तान के दिफा का ताल्लुक है वो पाकिस्तान के हलीफ, हिमायती और मुसलमान भाई हैं जो आने वाले वक्तों में हर सूरत में अफगानिस्तान पर हुकूमत करेंगे। हमें फ्यूचर प्लानिंग करनी है, अपने एसेट्स को महफूज करना है, अपनी वी हैव टू हेज आवर बेट्स एज दे से, और आने वाले वक्तों के लिए हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को मगरबी सरहदों से भी महफूज करना है। अब वक्त नहीं है ज़्यादा हमारे पास, भारत बिल्कुल हमला करने के लिए तैयार है। मैं बहुत जोर दे के ताकीद से हुकूमत पाकिस्तान से कहूँगा कि मुशर्रफ दौर की, जरदारी दौर की, नवाज शरीफ दौर की अफगान पॉलिसी को तब्दील करें। यह खुदकुशी पाकिस्तानी रियासत को यह तबाह करवा देगी। अब वक्त है कि हम अमेरिका के सामने आंखों में आंखें डालकर खड़े हों और उससे तलब करें टाइम टेबल कि हम अफगानिस्तान से कब निकलते हो। अगर अफगानिस्तान में थोड़ी बहुत सिविल वॉर होती भी है तो वो सिविल वॉर पाकिस्तान के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ना उससे दहशतगर्दी पाकिस्तान में दाखिल होगी। इतनी इस ऑक्यूपेशन फोर्स को, गैर मुल्की ताकतें जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जिनके साए में भारत पाकिस्तान से जंग कर रहा है, अब उन गैर मुल्की ताकतों को भी अफगानिस्तान से निकालने का वक्त आ चुका है।